वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन, मैं हूं फैसल रहमान। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी क्योंकि इश्यूज 3-4 हैं, मेमो गेट पे भी हम डेफिनेटली बात करेंगे और बात हम करेंगे आज के प्रोग्राम में बलूचिस्तान के हवाले से भी। रहमान मलिक साहब की थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम बलोच रहनुमा जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और खास करके तमाम वो लोग जिनके नाम लिए जा रहे थे, जिनमें हरब्यार मरी का भी गालिबन नाम लिया जा रहा है, उन्होंने कहा जी इनको नाराज बलोचों को हम मना लेंगे। 3 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम उन लोगों के मुकदमात भी वापस ले लिए जाएंगे। अब किस किस नौयत के मुकदमात लिए जाएंगे, क्योंकि कई इश्यूज इस तरह के भी हैं जो कि 302 के भी केसेस हैं उसमें, लेकिन एनीवे एज लॉन्ग एज नीयत सही हो, अप्रोच सही हो तो काम ठीक है, लेकिन काफी सारे इसमें सवालात भी उठाए जाएंगे डेफिनेटली उसके ऊपर। और फिर ये दूसरी बात कि अब हम लोग किस सिमत में जा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या मसले मसाइल हैं और किस तरीके से उनको लुक आफ्टर करना है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक अजीम साहब, नीड्स टू इंट्रोडक्शन, मुस्लिम लीग की रहनुमा। तारिक साहब फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, MNA इस्लामाबाद से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है। और हमें थोड़ी देर में साबिर बलोच साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, वो भी ज्वाइन इन करेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट ऑफ करते हैं सर आपसे 2-3 चीजें। सर एक तो रहमान मलिक साहब का आज का स्टेटमेंट, बलूचिस्तान का इशू बड़ा गर्म हो गया है सर, इंटरनेशनलाइज भी हो गया और बलूचिस्तान के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स में उस दिन देख रहा था कि कल की बात है, क्वेटा प्रेस क्लब में भी हरब्यार मरी साहब का एक बयान आता है और वो फरमाते हैं कि जनाब हम अलहदगी की बात करते हैं। मेंगल साहब का भी इसी किस्म का स्टेटमेंट, कुछ भुगटी लोग भी। 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2-3 की चंद तहसीलों में मसला है। डू यू थिंक सर इतनी वाइज स्टेटमेंट देना कि जनाब उनके सारे केसेस फारिग कर दिए जाएंगे, उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड? आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था अभी जी, अप्रोच। बात है सिर्फ अप्रोच की, क्या पॉलिसी हम इख्तियार करते हैं। हमने शुरू दिन से जो पॉलिसीज वहां पर रखी हैं कि थोड़े से सरदारों को जो है हमने नवाजना है, या वी फील कि सिर्फ खाली उन सरदार जो हैं, चंद सरदार जो हैं। अब वहां पे आप देखें बलूचिस्तान में कोई 60-70 के करीब सरदार हैं, 3-4 बड़े सरदार हैं, और हमने हमेशा यही कोशिश की है, जो भी हुकूमत हो, खा मिलिट्री हुकूमत हो या सिविलियन हुकूमत हो, कि इन्हीं के जरिए सब मामलात हमने हल करने हैं। वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं बनी। उन्होंने अपने आप को तो काफी अपने लिए तो सहूलतें बड़ी उन्होंने ले ली और बहुत सारा फायदा भी उठाया। और मजे की बात है कि अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां पे वहां पे बलूचिस्तान में कोई पंजाबी, सिंधी या कोई पठान जो है वो वहां का गवर्नर या चीफ मिनिस्टर रहा हो। हमेशा वहीं के यही लोग जो हैं, यही चीफ मिनिस्टर्स, यही अभी भी आप देख लें सर, अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो खुद बलोच हैं, वहां के गवर्नर साहब बलोच हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बलोच हैं, और आज की हुकूमत के लोग हैं वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि हमें देखना है कि क्या हमारी जो अप्रोच रही है, जो अपने अमली रही है, जिस तरीकाकार हमने जो अभी तक इस्तेमाल किया है, क्या उसने काम किया है। अगर वो तो काम कर रहा है, ये करता रहा है, तो वी शुड कंटिन्यू विद दिस। लेकिन ऑब्वियसली ये काम नहीं किया। तो एक तो हमें अपना तरीकाकार चेंज करना होगा। अवाम की हालत नहीं चेंज हुई वहां पे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वहां पे एक बलोच बेचारा जो मेरा भाई या मेरी बहन है, उसकी तो हालत जार वाकई बहुत खराब है। ना उनके पास जॉब्स हैं, ना उनके पास कोई सेहत की है, ना उनके पास एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम, यानी कि उनके लिए हालात बहुत खराब हैं। खुद तो हमारे भाई जो हैं वहां के सरदार जो हैं वो तो वही 7 रू का सूट पहनते हैं, इटालियन शू पहनते हैं, सारा उनका मामला ठीक है। एजुकेशन उनकी बाहर की यूनिवर्सिटीज की होती है, लेकिन लोकल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल तक वो बनने नहीं देते। ये तो हक जो फैक्ट की बात है। पैसा भी बथेरा मिलता रहा है उनको, हर दौर में मिला है। मियां साहब के दौर में भी पैसा दिया गया, मियां साहब ने बहुत कोशिश की, मियां नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद बीबी के जमाने में भी हुआ, लेकिन फिर भी हर दफा भी आर्मी की तरफ तो एक्शन की बात करते हैं कि आर्मी ने वहां पे जाके एक्शन किया, चलें वो तो। लेकिन सिविलियन दौर पे भी आपको याद होगा 1948 में पहला एक्शन हुआ था, उसके बाद रेगुलरली वहां पे एक्शन करना पड़ा। अब क्या वजह है कि क्या मजबूरी क्या होती है कि हर दफा ये होता है। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो हमें ये बिल्कुल अच्छी बात है कि यहां पे सब लोगों को सर बैठ के मिलना चाहिए, बैठ के APC कॉल करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कि भी हमने क्या गलतियां करी हैं पिछली, ताकि हम उनको ना दोहराएं। 64 साल की जो गलती हैं, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी मैं ये समझता हूं कि जो अवाम जो है वहां पे, जहां पे ये सारा पैसा जो हम फेंक रहे हैं वहां पे, जो वहां पे जो हमने ट्रिकल डाउन इफेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा। वहां पे अवाम वही गरीब के गरीब हैं और चंद लोग जो हैं जरूर उसका फायदा उठाते हैं। तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि तो सर ये जो आज की भी क्या जी हम ये सर, मुझे एक छोटी सी बात है तारिक फजल साहब, आप तो क्योंकि आप खुद भी MNA और आपको पता है कि फंड्स वगैरह किस तरीके से दिए जाते हैं। सर अभी कहा जाता है कि इस साल का 66 MPs को, जिनमें 44 मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, 25-25 करोड़ रुपया दिया गया।
جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی. یہ پیسہ سر کہاں آپ کے خیال میں لگ رہا ہے پچھلے 4 سال میں کوئی بڑا پروجیکٹ ہوا بلوچستان میں؟ کوئی چیز ہمیں تو نظر نہیں. میں ایک ایڈ کرتا پلیز آپ بات کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی اسی سال ابھی کمپلیٹ ہوا ہے, میں نے اپنے فنڈز میں سے میں نے وہاں پہ ایک سڑک بنائی بلوچستان میں جی. اور وہاں پہ سڑک جب بنی ہے وہاں پہ, تو وہاں سے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ جی یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں الیکٹ ہم جن کو کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایک اسلام آباد کا سینیٹر جو ہے وہ جا کے وہاں پہ کیسے سڑک بنا سکتا ہے. وہ تو یہ تھاٹ کیا واز اے میڈ مین کہ جی میں جا کے وہاں پہ بنا رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے لوگ بنا رہے ہیں, آپ لوگ آ کے کیا اچھا کیا آپ نے, لیکن حیران تھے وہ اس بات. This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والی جراثیم ایک حفاظت, ایڈوانس لائف بوائے. اس پہ بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جب ایم این ایز کو آپ ترقیاتی کاموں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور آپ ان سے عوام بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پانی کی اسکیمیں, بجلی کی اسکیمیں, گیس, سیوریج سسٹم, یہ سارا, اس سے یقیناً ہماری جو اسمبلی کے اندر پرفارمنس ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. جو لیجسلیشن ہے, جو ہم نیشنل ایشوز پہ, نیشنل لا میکنگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, یقیناً اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں ابھی تک جو ایک مضبوط بلدیاتی نظام جس کی بات ہوتی ہے اس کا قیام عمل میں نہیں آ سکا. آتا ہے بلدیاتی نظام, اس کے بھی مخصوص سیاسی لنکیجز ہوتے ہیں اور اپنے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے, آئندہ جنرل الیکشنز کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ جس طرح پرفارم ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اب جو آپ نے براہ راست بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے 25-25 کروڑ کی بات کی ہے. یہ فنڈز میری اپنی معلومات کے مطابق جو 100% درست ہیں 40 کروڑ سے زیادہ تک وہاں کے صرف جو ایم پی اے حضرات ہیں ان کو دیا گیا, جو پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں. 1 سال کی میں بات کر رہا ہوں. اور یقیناً اس کی اس طرح اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے وہ روڈ بنائی, اب جا کے اس روڈ کا معائنہ ہو, وہ کتنی لاگت تھی اس کی, کتنے میں بنی, پیسے کتنے دیے گئے, یہ ساری چیزیں. اب جو ان تمام ریموٹ ایریاز میں بلوچستان کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں فاٹا کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں, میں ان تمام ایریاز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, یہاں پہ جو پیسہ جاتا ہے اور جو اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے وہ ہاربل حالات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت مخدوش حالات ہیں. جتنا پیسہ وہاں پہ, میں چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ میں ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ایک سیفران جس کے اندر یہ سارے جو ہے ہمارے فاٹا کے علاقے آتے ہیں, تو وہاں پہ پیسہ جو لگایا گیا, جو میں نے حساب لگایا اور جب انہوں نے کہا جی اتنے ڈالرز, اس بات میں ہمیں بریفنگ دی جا رہی تھی اور فاٹا سیکریٹریٹ بریفنگ دے رہا تھا, یہ آفیشیل میٹنگ ہی میں آپ کو رودات سنوا رہا ہوں. اور جب انہوں نے کہا جی کہ اتنے $1 ملین, اتنے $1,000 ادھر, میں نے وہ سارے کیلکولیٹ کیے فیصل صاحب, اور جب میں نے انہیں اپنے پاکستانی روپیوں میں کنورٹ کیا وہیں بیٹھے بیٹھے تو وہ 70 ارب روپیہ بنتا تھا. اور کتنے ٹائم کے اندر؟ یہ 1 سال میں ہماری جو 7 ایجنسیاں ہیں فاٹا کی, ٹھیک ہے, مہمند ایجنسی, اورگزئی ایجنسی, باجوڑ ایجنسی, ان سب کی 7 ایجنسیوں میں 70 ارب روپیہ. اگلی میٹنگ میں نے کہا جی کہ آپ جو وہاں سے ہمارے 10 ایم این ایز ہیں ان کو بھی بلا لیں, جو 7 ایجنسیوں تھے, وہ میٹنگ میں آئے ایز آبزرور. ہم نے کہا جی بتائیں کہ آپ کی ایک ایجنسی پہ یہ اور ان ایوریج کتنا پیسہ, اور ان ایوریج جو ہے لگتا ہے کہ 10 ارب روپیہ ان کاغذات کے مطابق جا رہا ہے. تو وہ حیران ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا 10 کروڑ نہیں لگتا, 10 ارب کیسے لگ سکتا ہے. تو وہ ایک دوسرے سے مطلب گتھم گتھا ہونے والی صورتحال پیدا ہوگی کہ اتنا پیسہ کدھر چلا گیا, 70 ارب روپیہ. تو یہ گزارشات یہ ہے کہ یہ علاقوں میں یہ پیسہ ہے جاتا ہے اکاؤنٹ. ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے طارق صاحب, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات مکمل کر رہے تھے جی. میں یہ گزارش کر رہا تھا جی کہ یہ اپنی جگہ پہ ایک ڈائلیما ہے, دس از ویری سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں صرف اس ایک اینگل کو نہ دیکھیں, اس اینگل کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسرا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہاں پہ کوئی ایک مخصوص لاٹ اگر فائدہ اٹھا رہی ہے تو ان کی تعداد کتنی ہے, یا اگر کسی مخصوص, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح ہی کرتے ہوں گے یا ان سب کے فنڈ نہیں اس طرح لگتے ہوں گے, کچھ یقیناً لگاتے بھی ہوں گے. فاٹا کا ریٹ ابھی کوئی بندے بتا رہے تھے, فاٹا کے سینیٹر بھی یہاں پہ کہتے ہیں 25 کروڑ روپے ایک بندے کا ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ 25 کروڑ روپے اگر دیکھ کے سینیٹر بندہ بنے گا تو وہ پیسہ لگے گا کدھر, وہ کمائے گا, مطلب ایک سر یہ تو پھر مطلب کھلم کھلا. دیکھیں یہ باتیں ہیں نا, یہ باتیں جو ہیں یہ ہماری جو اس وقت بہت ساری اویئرنیس ہونے کے باوجود, سیاسی لوگوں کے اوپر بڑی تنقید ہونے کے باوجود اور بہت سارے ان معاملات کو درست سمت میں لے کے جانے کے باوجود یہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. جیسے ابھی 20ویں ترمیم کی بات ہے,
اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ خالصتاً تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے ہیں، یہ خالصتاً ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اس لیے کہ اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے اور اتنی زیادہ حکومت کے ساتھ ہماری جو پنجہ آزمائی ہوئی وہ اسی لیے ہوئی کہ الیکشن کمیشن کو آپ اسٹرینتھن کریں، اس کو شفاف بنائیں، اسے غیر جانبدار بنائیں، تاکہ یہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میکانزم بن سکے۔ 350 کوئی بندہ جو ترقی ہوئی ہے سر، وہ کس چکر میں الیکشن کمیشن میں 350 بندوں کی ترقی ہوئی ہے، یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ لیکن یہ تو خیر معاملہ ہوگا، اس میں بھی کچھ گڑبڑ اپنی مرضی کے بندے آگے پیچھے کیا پھر ڈیفینیٹلی دیکھیں میں بحث کرتا ہوں کہ یہ وقت تو لگے گا۔ اب یہ جو آج 20ویں ترمیم میں جو ایک پیرامیٹر سیٹ ہوا ہے کہ جس میں آزاد الیکشن کمیشن ہے، جس میں انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہے، یہ بہتری کی طرف قدم ہے۔ میں جو بلوچستان کے حوالے سے ایک آخری چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں زیادہ فکر اور زیادہ احساس اس محروم طبقے کا ہے کہ جن کے نام پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، نام لیے جا رہے ہیں اسکولوں کے، سڑکوں کے، ڈیمز کے، بہت ساری چیزوں کے، معدنیات ایکسپلور کرنے کے، لیکن وہ فوائد ان کو نہیں پہنچ رہے۔ اور یہ جو آج بات آپ نے جہاں سے شروع کی، میں ذرا اس کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے یہ کہا کہ معافی، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ 8000 سے زائد لوگوں کو NRO جیسا بدنام زمانہ قانون کے زیر سایہ یہاں پہ لا سکتے ہیں صرف ان کو حکومت میں دھکیلنے کے لیے، اور اس میں بھی چلیں، میں کہتا ہوں کہ سیاستدان اس میں بھی جو ہے وہ میرے خیال 30 یا 32 ہیں، غالباً طارق صاحب صحیح اگر بتا سکیں، میرا تو یہ اندازہ ہے 30 یا 32، 8000 سے زیادہ لوگ اس میں وہ ہیں جن کے اوپر ہر طرح کے مقدمات ہیں، اس میں قتل کے مقدمات ہیں، ہزاروں کیسز جو ہیں وہ آپ کے کراچی کے چھوٹے لیول کا، وہ کراچی کے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ اسی طرح کا ایک NRO بلوچستان کے لیے لے کے آتے، بلوچستان کے لوگوں کو پارڈن کرتے۔ یہ صرف معافی مانگ لینے سے، یہ میڈیا کے ڈرامے کرنے سے کس چیز کی معافی؟ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اور غلطی کے احساس کے بعد یہ ہم نے کی ہے، یہ ہم سے ہوئی ہے، بحثیت مجموعی کر لیں، لیکن اس کے بعد اس کا مداوع آپ کریں نا۔ مداوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک NRO ٹائپ کی چیز بلوچستان کے لیے لے کے آئیں، ان لوگوں کو کہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آئیں بیٹھیں، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حق آپ کے وہاں جا کے، اب وہاں پہ سمبولکلی کہ آپ کابینہ کی میٹنگ کر دیتے ہیں، وہاں پہ کروڑ روپے اس پہ لگا کے آپ گوادر لے جاتے ہیں، سب کو دے کے کیا آتے ہیں، وہاں پہ سولوشن کیا دیتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام لوگوں کا جن کا نام لیا جا رہا ہے، میں اس دن ایک پروگرام میں تھا، ہربیار مری صاحب جو ہے وہ لائن پہ تھے، برامداخ بکٹی صاحب کا پروگرام میں نے دیکھا، اب آپ ان کے خیالات سنیں۔ اچھا ایک پازیٹیو چیز بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کمپنسیٹ کریں گے، میں ایک پازیٹیو چیز بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اسی دن پروگرام میں اختر بینگل صاحب تھے، وہ بھی ایک انتہا پسند بلوچ، تین بڑے نام یہی ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، لیکن انہوں نے کوئی علیحدگی کی بات نہیں کی، انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم کو پاکستان سے ہمیں علیحدہ کرو، انہوں نے وہی کہا کہ 60 سال سے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہمیں کیوں مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو گنجائش ہے، وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، عقل دی ہوئی ہے، ذمہ داری دی ہوئی ہے، تو اس کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے۔ طارق عظیم صاحب دو چیزیں بتائیں، ایک تو کیونکہ آپ سینیٹر، وہ MNA فنڈز آتے ہیں، فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے، صرف فیڈریشن کو جب وہ گلا کرتے ہیں جی بلوچی لوگ فوج جی نکالو جی، FC ہمارے ساتھ یہ کرتی ہے، مسنگ پرسن فلانا، حالانکہ اندرون مسئلہ آپ دیکھیں جی اتنی بڑی کیبنٹ ہے ان کی، ابھی تک اگر وہ راضی نہیں، اور 4 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ بھی مجھے نظر نہیں آیا بلوچستان کے اندر، تو صرف پھر کس کا قصور ہے؟ فوج کا غلطی ہے یا عام آدمی کی یا پنجابیوں کی اس میں غلطی ہے؟ پنجاب نے تو اپنے فنڈز کم کر کے بلوچستان کے فنڈز کو بڑھایا ہے، اگر فیکٹ تو یہ سر واٹ شوڈ بی دی افیکٹو وے فار بلوچستان؟ ایک تو یہ کہ جی اوپر ٹاپ کے سردار کو دے دو، وہ اس کی جیب گرم ہے، اس نے اپنی کروزنگز کے ماڈل چینج کر لی ہے، وہ تسلی میں تگڑا ہو گیا، نیچے تو اس کو چاہیے کہ اسکول بھی نہ بنے، اسپتال بھی نہ بنے، تاکہ وہ لوگ اتنے ہی پسے رہیں تاکہ وہ اس کے آگے یس سر کر کے بیٹھے رہیں، جو فیکٹ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سر کیونکہ جب علیحدگی کی بات فلانا یہ سب چیز ہوتی، کیوں نہیں سر کوئی کانکریٹ میجر لیتی اور کہتے ہیں بھائی ہولڈ آن؟ یہ مجھے یاد ہے مشرف صاحب کو لوگ جو بھی بولے، انہوں نے ایک مکران کوسٹل ہائی وے کا آپ کو یاد ہے پروجیکٹ کیا تھا، بڑے پروجیکٹس تھے ان کے، کہ آپ بنیادی طور پہ یونیورسٹیز قائم کریں، اسکولز قائم کریں، فنڈز ایلوکیٹ کریں، ان کو اسکالرشپس دیں بلوچی بچوں کو، ادھر آئیں پڑھیں، انٹرمنگل کریں آپس میں، کیوں نہیں کرتے سر؟ یہ تو اتنی راکٹ سائنس تو ہے نہیں اس میں۔ دیکھیں جی وہاں پہ جو بھی آپ کام کریں گے اوبیسلی یا تو ان لوگ جو وہاں پہ جو ان کا ذاتی مفاد جو ہے اس کے خلاف جا کے بات کریں گے آپ، چونکہ آپ تو جنرل بات کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے اس چیز کا، لیکن یہ تو کچھ لوگ چاہتے ہیں جن کا اپنا ذاتی یا اپنا سیاسی فائدہ ہونا چاہیے، باقی لوگ جائیں بھاڑ میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی اپنی بادشاہت قائم ہے۔ تو آپ ڈائریکٹلی جا کے وہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہے، آپ کو پھر بھی دوبارہ انہی لوگوں کے تھرو کرنا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پہ جو الیکشنز ہوں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں،
बजाय इसके कि वही ले दे के वही सरदार, वही पुराने जो लीडर हैं वही आए जिन्होंने अभी तक दूसरा आ जाएगा, चाचा नहीं तो मामू आ जाएगा। देखिए, ये तो अब तो जमहूरियत में तो ये अनफॉर्चुनेटली आप प्री जज नहीं कर सकते आप किसको लाना चाहते हैं। ये तो अवाम है, उसके लिए आपको चाहिए एजुकेशन इन्होंने वहां पे बिल्कुल सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। उसको उस तरजीही बुनियाद पे आपने एजुकेशन देनी है लोगों को, उनको पता चले कि वो जिसको चाहें इलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, बगैर डरे हुए किसी को। ये एक जो इलेक्शन का सिलसिला होता है वो बगैर किसी को नहीं पता चलता कि आपने वोट किसको दिया, ये लोगों को पता होना चाहिए ताकि बगैर डर के वोट डाल सकें। और असली जो क्या, अगर आप देखें ये सारे लोग जो बात करते हैं, अगर आप 85 से लेके आज तक जो मैंने देखे हैं सारे आदाद शुमार, इनमें से कोई ऐसी जमात नहीं है जो आपकी जो नेशनलिस्ट जमातें हैं जिसने 4-5% से ज्यादा वोट लोकल लिया हो। ये मैं चैलेंज करता हूं, इनमें से कोई बंदा लेके आ जाए 1985 से अभी तक जितने इलेक्शंस हुए हैं, जो कि सिविलियन हुकूमतों के तहत भी हुए हैं, जो कि मिलिट्री हुकूमत के तहत भी हुए हैं, आप सब मिला लें, एवरेज उसकी निकाल लें, यू विल गेट अ सरप्राइज कि यहां पे क्या है। लेकिन वो नहीं आने देते आगे लोगों को, सिर्फ खाली वही लोग आते हैं जो पुराने चले आ रहे हैं, और इसी वजह से हमारा वहां पे जो हालात नहीं चेंज हुए। अगर ग्वादर पोर्ट बनती है, मुझे अफसोस होता है, मैं 2-3 मरतबा वहां पे गया हूं, ब्रांड न्यू पोर्ट है, सारी दुनिया जानती है उसकी कितनी अहमियत है। क्रेन्स खड़ी हैं, शेड बने हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। क्यों सर, क्यों? इसलिए कि वहां पे जब कोई बंदा जाता है, अगर चाइनीज जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, उन पे फायरिंग होती है, मारे जाते हैं, लोकल विरोध करते हैं सर, ये जो भी कर रहे हैं वो नहीं चाहते तरक्की हो, नहीं चाहते वहां पे। आप ये देखें कि वहां पे अगर वहां तरक्की होगी, बलूचिस्तान पोर्ट जो है काम शुरू होगा, वहां पे शिप्स आके लगेंगे, तो क्या यहां से जाके कुछ चला जाएगा? लोकल मकामी लोग जो होंगे उनको रोजगार मिलेगा, उनका जो है फ्यूचर अच्छा होगा, उनके लोकल इंजीनियर्स होंगे, कोई शिप पे काम करेंगे, शिप बिल्डिंग का काम होगा। लेकिन वहां पे नहीं किया जाता, वहां पे कानों में जाके काम करते हैं, जहां पे अभी बात करते हैं मादनियात की, किसी को तो निकालनी पड़ेगी, अभी निकली तो नहीं ना। एक ब्रेक का इशारा होता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। तारिक साहब, 2 बातें यहां पर और मैं करना चाहूंगा। एक तो देखें, किसी भी मुल्क की मैं अगर एक तबका जो है या एक इलाका है, जी मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में कहते हैं जनाब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, इतना पैसा लगता है, सारा कुछ होता है, और आम बलोची को या आम पाकिस्तानी को ये तासुर है कि जी बलोचिस्तान को उतने फंड्स अवेलेबल नहीं, ऑब्वियसली उसमें होगा, लेकिन सर जो भेजे भी जाते हैं वो फंड सही तरीके से लगते नहीं है। तो सर इसका तो मतलब ये हो ना कि बाय डिजाइन एक चीज की जा रही है या हो रही है, और उसके रिप्लिकेशंस जो आ रहे हैं वो आपके सामने। आप हुकूमत को सर क्या सजेशन ऐसा देना चाहिए कि भाई ये काम आप जो कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रहमान मलिक साहब की ये स्टेटमेंट दे देनी कि जी फलानों को इतने पैसे मिल जाएंगे या इतने काम शुरू कर देंगे, मैं कहता हूं 300 अरब का भी अगर वो ऐलान कर देते हैं तो सर वो नीचे तक तो 1 रुपया भी नहीं लगता। लेकिन जी जब तक वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं होती, देखिए आप यहां पे अगर चाहिए तो हुकूमत चाहे तो वहां पे मेजर इंडस्ट्री को वहां पे इंसेंटिव आप दे सकते हैं, 10 साल की टैक्स हॉलीडे दे सकते हैं कि जो बंदा वहां पे जाके कोई चीज बना, आपकी इनकम पे इनकम टैक्स नहीं होगा, आप लैंड उनको फ्री दे सकते हैं, कई चीजें कर सकती हैं, मुख्तलिफ ममालिक में आम होता है ये चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो ठीक हो, तो बंदा जाने को तैयार है। बलोचों से पूछो, वो कहते हैं जी फौज मारती है, आईएसआई मारती है, एफसी वाले मारते हैं। ठीक है सर, ये चंद एक लोगों का एक तासुर है जो पूरे मीडिया ने उठाया हुआ है, हकीकत कुछ और भी उसमें शायद हो। लोकल ये अब फौजों से पूछो, वो कहते हैं जी हमारे तो एफसी के 38 बंदे मर गए, फलानी जगह माइन लगी हुई थी, किसी आपस में ट्राइबल्स का फड्डा होता है, एक बारात जा रही है उसको उड़ा देते हैं, वो और इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। मतलब सर इस पे अजीब मिक्स्ड कंफ्यूज्ड किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं। फॉरेन हुकूमत से पूछो, वो सारा का सारा नजरा जनाब इंडिया पे, और बैरूनी हाथ जिसको कहते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्सेस में नाम ले, अमेरिका तो भी अमेरिका से खत्म, शायद इसमें मे बी मिक्सचर ऑफ 3 हो, सबको मिला के आप देख लें, शायद कुछ उसमें एक बंदे पे शायद ना आप डाल सकें या एक अदारे पे नहीं डाल सकते आप इस बात को, लेकिन हो सकता है ये सबका एक सब लोग मिले जुले सारा है। अब उसमें कुछ लोग बाहर के भी हो सकते हैं। देखें आप, बड़ा आसान है, जब आपने इस किस्म के हालात क्रिएट किए हुए हैं वहां पे कि आपस में जो हम मिल बैठ के आपस में रिजॉल्व नहीं करना चाहते, तो आउटसाइड एलिमेंट्स जो हैं, आउटसाइड पावर जो है, उसका तो फायदा तो उठाएंगे उस चीज का। अब एक बंदा बाहर से आ जाता है, आके एक बंदे को मार के एक किसी की लाश फेंक के चले जाते हैं, पकड़ा नहीं जाता, तो लाजमन एक बंदा कहेगा जी फलां मार गया है, उसका आईएसआई मार गई है, रेंजर्स ने मार दिया, फलां ने मार दिया, दूसरा कहेगा जी फलां पार्टी ने मार दिया, हमने तो ये नहीं किया। अब एक तीसरा बंदा है, बाहर की फोर्सेस भी हो सकती है जो बड़े एक्टिव है वहां पे, बाय द वे, ऐसी बात कोई नहीं है। जब हमारे लोग कहते हैं कि वहां पे इंडिया का हाथ है या रा का हाथ है, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें तो जो रसला जो है वहां से, अब देखें पाकिस्तान, तो सर इसका ये मतलब है कि जो लोग बात करते हैं बलूचिस्तान की आजादी की या पाकिस्तान से अलहदगी की,
They all foreign funded? لیکن یہ فنڈ تو ان کو کسی نہ کسی جگہ سے تو فنڈ مل رہے ہیں. اگر تو سر وہ کہتے ہیں جی محرومی محرومی از دا ریزن کہ جی محرومی ہے تو سر پیسے تو ان کو دیے جاتے ہیں, وہ پھر لگاتے نہیں نیچے لوگوں پہ, تو پھر دے آر ریسپانسبل. اور اگر ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے, علیحدگی کا کوئی اور چکر ہے, پھر دے آر فورن فنڈیڈ. اس پہ بات میں کروں گا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما فوزیہ وہاب. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم فیصل, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اور دونوں طارق صاحبان کو میرا سلام. جی جی تھینک یو. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ابھی بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے, آج رحمان ملک صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جناب ان کی محرومی کو دور کیا جائے گا, جو نان ریزیڈنٹ بلوچیز ہیں جو ملک سے باہر مقیم ہیں ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے, 3 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے, پھر obviously 18th امینڈمنٹ سارا کچھ. ڈو یو تھنک دس از دی کیور, دس از دی سولوشن فار دی بلوچستان ایشو؟ دیکھیے یہ کہنا کہ جی یہ حل ہے یہ تو مشکل ہوگا. کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے, ایسی نہیں ہو سکتی جس پر آپ کہیں کہ ہاں جی یہ بالکل مکمل طور پر بہترین اس کا لائے عمل بن سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب اگر یہ طے کر لیں کہ بلوچستان ہمارا جسم کا ایک حصہ ہے اور ہم اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے, ٹوٹنے نہیں دیں گے, تو پھر سب کے سب کو اس طرف لگ جانا چاہیے. اور کسی طریقے سے آغاز تو ہو رہا ہے نا. اب ایمنیسٹی کا اعلان جو کیا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں دس از دا رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اتنے سال سے فاصلے جو پیدا ہو گئے ہیں اور لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ وفاق کے خلاف بغاوت کریں, ہمیں ان تمام عوامل کی طرف دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کو مجبور کیا گیا یا وہ مجبور ہوئے. اور دوسرے یہ کہ اس کا پھر ازالہ بھی کرنا چاہیے کہ جی اگر ہمیں وفاق کو مضبوط کرنا ہے, وفاق کی اکائیوں کو اکٹھا رکھنا ہے, تو پھر واٹ ایور دا ریزنز آر جس کی بنا پہ وہ ناراض ہیں اس کو دور کریں. ناراض کی بات ہوئی تو صرف یہ چند کہتے ہیں جی 30 ڈسٹرکٹس ہیں, 30 میں سے 3 کی چند ایک تحصیلوں میں پرابلم ہے, جن میں ہربیار صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جو کرتے ہیں کہ مسئلے مسائل آزادی کی بات کرتے ہیں, یا پھر اختر بینگل صاحب تھوڑا سا سخت رویہ رکھتے ہیں, یا پھر بگٹی ٹرائب کے اندر کوئی پرابلمز نظر آتے ہیں. ریسٹ بلوچستان از آل ایٹ پیس, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ میڈم ایسا کہنا زیادتی کہ وہاں پر کوئٹہ میں کتنی لاشیں اب تک آ چکی ہیں, کتنے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. کون کر رہا ہے میم؟ سب سے بڑی بات ہو از ریسپانسبل ہے نا. اب دیکھیے, اب اگر ہم ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے جو یہ کر رہے ہیں, تو وہ مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیے نا کہ کچھ ایسے بھی تو عوامل ہیں اس دنیا میں جو ان کو شے دے رہے ہیں, تو اب اگر وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں؟ آپ پھر یہی کہیں گے جی بھائی آپ ہم سے بات کریں, ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. میڈم 2 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک مناسب نہیں جی, ابھی میں نے طارق صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا, 2 چیزیں بڑی کلیئر کٹ اس میں. ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ اتنے عرصے سے ابھی بھی بڑا لمبا فنڈ دیا گیا, اس سال کا بھی 25 کروڑ میرے حساب سے تھا, لیکن پیسہ دیا گیا, پیسہ کدھر گیا؟ کیونکہ جب سرداروں کو آپ نوٹ پکڑا دیتے ہیں وہ تگڑے ہو جاتے ہیں, سیٹ ہو جاتے ہیں, نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ زیرو. پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے کام بلوچی کا. اسکول کالج کی تو دور کی بات ہے نا جی, ہسپتال بھی دور کا قصہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چند اوپر سے موٹے موٹے سرداروں کو قابو کیا ہوا ہے, اور پھر اگر ابھی بھی اتنے مسئلے مسائل تو پھر حکومت کی ریٹ کہاں گئی؟ وہ جو 66 MPs ہیں, 44 منسٹرز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ جی آپ کی بات سے میں اختلاف نہیں کروں گی, یقیناً کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے نا. سال ہر سال سے یہ جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے آپ کی بلوچستان کی, اس کو تو بے پناہ دیا گیا, اور بہرحال وہاں ابھی پھر آپ میڈم رولنگ ایلیٹ کو دوبارہ دے رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اب جو وہاں کی اشرافیہ ہے اس نے غالباً کہیں خود غرضی دکھائی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے, اور لوگوں کو وہ پھل نہیں پہنچ رہا ہے جس کے وہ مستحق ہیں, اور جو وفاق ان کو نکال کے دیتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وفاق نہیں دے رہی ہے. ابھی بھی دیکھ لیجئے, آغاز حقوق بلوچستان کے تحت آخر 6000 بچوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا. اسی طریقے سے 300 اسکالرشپس دی گئی ہیں یونیورسٹی لیول پہ.
اور جو بڑی یونیورسٹیز ہیں یعنی پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں جس میں میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز شامل ہیں، وہاں پر بھی بلوچ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اسکالرشپ دی گئی ہیں. تو کوشش تو مسلسل کی جا رہی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بجٹ تھا میرے خیال میں 40 ارب تھا بلوچستان کا، وہ اب ڈبل ہو کے 80 یا 82 ارب ہو گیا ہے. مجھے اس وقت ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے. اس پہ کافی میجر ایک وہ جمپ آئی، لیکن میڈم اس کوانٹم جمپ کے باوجود سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ جب عام آدمی کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا تو اس کو پھر اس کا آپ کا سمجھتی نہیں کہ اس کو ریوزٹ کرنے آپ کی جو اسٹریٹجی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دی لوکل بلوچ، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسٹریٹجی کو بنسبت پیسہ اوپر ہی دیتے رہے اور بلوچ اپنی، وہی میں طارق صاحب سے کہتے ہیں کہ اپنے گاڑیوں کے ماڈل چینج کر لیتے ہیں، وہ جو بیچارہ نیچے بیٹھنے والا ہے وہ نیچے ہی بیٹھا رہتا ہے. ہر چیز ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے. لیکن بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. میں اتنا ضرور کہوں گی کہ بلوچستان وفاق کی ایک بہت اہم اکائی ہے اور ہم اس کے بغیر یہ وفاق مکمل نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو کم ووٹ میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اگر یہ چیز پیار اور محبت سے ہو جائے، صلح جوئی سے ہو جائے، اس سے اچھی اور کیا. اچھا فوزیہ، ایک لاسٹ کوئک کوشچن آپ سے اور کروں گا، پھر میں اس کے اوپر تبصرہ بھی چاہوں گا اپنے مہمانوں کا بھی جو یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں. اے پی سی کال کی پرائم منسٹر نے آل پارٹیز کانفرنس، چلیں ٹھیک ہے 4 سال بعد ہی صحیح لیکن کال کر لی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہربیار مری، اختر مینگل، بخٹی صاحب، یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے اور ہم نہیں آتے، شامل بھی نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں اے پی سی افیکٹو ہوگی یا محض ایک خانہ پوری کا قصہ یہ بھی؟ دیکھیے جہاں پر بھی کلیکٹو وزڈم آتا ہے اور وہاں پر لوگ سر جوڑ کے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فہم و فراست کی بات ضرور نکلتی ہے. اور اگر اس میں سے کوئی دانش مندانہ کوئی لائے عمل نکل آتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. بات یہ ہے کہ ایک ذہن سے کئی ذہن بہتر ہوتے ہیں، اگر وہ مل کے ایک اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ ہوگا. بات یہ ہے کہ وی بلیو ان کلیکٹو وزڈم اور کلیکٹو وزڈم ہی کے تھرو ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اینڈ اے پی سی کین بی اے ویری گڈ سولوشن، یا یہ کہیے کہ اے پی سی از اسٹیپ فارورڈ میں بھی گڈ اسٹیپ ٹوورڈز رائٹ ڈائریکشن. چلے جی، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ فوزی بابا آپ کا. بھائی صاحب اے پی سی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑی وائز بات کی انہوں نے کہا جیسے گڈ اسٹیپ، لیکن سر یہ جو وہ کہتے ہیں ہم اٹینڈ نہیں کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت دیر ہو گئی. ایک تاثر ایک دم سے کیوں دیا گیا جب یہ چیز خاص طور پر 2-3 آپ کو میں اس پہ بات کروں گا، کانگریس میں اس کے بارے میں بات ہونا اور پیٹرز دیٹ کرنل فورٹنس فل نیم جو اس میں انوالومنٹ تھی اس کی، جس نے یہ نقشہ بنایا تھا گریٹر بلوچستان اور مڈل ایسٹ پورا. آپ دیکھیں سر اگر آپ ٹونیزیا سے شروع کریں قصہ اور یہاں تک آ جائیں تو بڑی ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں اسی طریقے سے. اگر آپ دیکھیں عراق میں کردستان سارا کچھ آگے پیچھے کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. 100% نہیں تو کئی اچانک قصہ، اور وہ اس کانگریس کی میٹنگ میں موجود تھا وہ کرنل، یہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹو مائی نالج، آپ کو تو بہتر پتا ہوگا. اور پھر تمام وہ کانگریس کے ممبران جو کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھتے ہیں ان کا یہ کرنا، قرارداد کو منظور کرا کے پیش کر دینا. بے شمار اس طرح کی اور قراردادیں بھی ہوتی ہیں، لیکن چلیں اس کو بھی. پھر اس کی ٹائمنگ، پھر تمام وہ لیڈرز جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، ہمارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، ان کا سامنے آنا ایگزیکٹلی جنیوا کی ہیومن رائٹس کنونشن سے پہلے یہ ساری چیزیں، یہ ٹائمنگز آپ سمجھتے ہیں کسی واقعی یہ جو گریٹر گیم، گریٹر بلوچستان، لارجر نیو ورلڈ آرڈر، یہ چیز حقیقت نہیں ہے؟ پھر جس نقشے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نقشہ 90s کا ہے، نیا نہیں ہے، ہم نے بارہا اس کو دیکھ چکے ہیں. باقی رہے گی بات کہ کیا وہ کوشش کریں گے کہ اپنے نقشے پہ ان کو عمل درآمد ہو سکے، اس طریقے سے ڈویژن ہو سکے جس طرح وہ چاہتے ہیں. یقیناً وہ کوشش کریں گے. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی کوشش کو ناکام بنائیں. وہ کیسے کریں گے؟ ہم آپس میں مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈیں گے. اور یہ ایسا کبھی نہیں لگنا چاہیے کہ جی چونکہ وہاں پہ ایک فارن افیئرز کمیٹی کانگریس کی، اس کی سب کمیٹی میں ریزولوشن آ گیا تو اس لیے وی آر ہرنگ ٹورڈ دس چیز انٹرنیشنلائز ہو گئی. جی مقصد یہ. اب وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو جب کبھی بھی ہم موقع دیں گے تو ہمارے دشمنان جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو موقع ہم نے فراہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا یہ لوگ اے پی سی میں شرکت نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟
دیکھیں اب زبردستی تو آپ کسی کو زیورک سے اٹھا کے یہاں پہ لا نہیں سکتے. اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جی کل میں سن رہا تھا رامداد بگٹی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے نہیں جی ہم اس وقت تک بات ہی نہیں کریں گے جب تک ہم انڈیپینڈنس نہیں لے لیتے, یعنی کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان بن جائیں, ایک ملک بن جائیں, پھر ایز اے کنٹری ٹو کنٹری ہم بات کرنے کو تیار ہوں گے, اس سے والا بات نہیں کر سکتے. اب اس میں تو اس قسم کے مائنڈ سیٹ کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. کوشش ہونی چاہیے کہ حالات وہاں پہ بلوچستان میں اتنے اچھے ہو جائیں کہ خود لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, وہ کہیں جی کہ ہم نہیں چاہتے اس قسم کی لیڈرشپ. اگر اس کا مطلب جو آج جو حالات پیدا کیے گئے اس میں ہماری حکومتوں کی نالائکی ہے نا سر؟ دیکھیے نالائکی, دیکھیں اوبیسلی میں ایگری کرتا ہوں فوزیہ صاحبہ نے جو بات کی کہ کہیں نہ کہیں غلطیاں تو ہوئی ہیں ہمارے سے. بلوچستان میں جو ٹریگر ہوا ہے سر یہ سارا سلسلہ یہ بگٹی صاحب کی ڈیتھ کے بعد ہوا. بگٹی صاحب آپ کیونکہ اسی حکومت کا حصہ تھے, اس کے بالکل بگٹی صاحب کی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سانحہ تھا جس کی وجہ سے آنے والے جو حالات تھے وہ مزید خراب ہوئے. اس کو اوائڈ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ شاید نہیں ہوا. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, بلوچستان کی ٹوٹل آبادی 72 لاکھ ہے, ٹھیک ہے جی. 72 میں سے وہاں پہ تقریباً 28 یا 29 لاکھ جو ہے بلوچ ہیں, باقی پشتون ہیں, اور 15 لاکھ کے قریب سیٹلرز ہیں. تو یہ کہا جائے کوئی بندہ ایک سردار اگر بلوچ کا کہتا ہے کہ جی میں سارے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو ایکچولی وہ بات غلط ہے. یہ تو ایک چیز. لیکن سر اس کو وہی بات ہے سر, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات چھڑی, بریک کا بھی اشارہ ہو رہا ہے یہاں پر, بریک بھی لیں گے اور بریک کے بعد پوچھیں گے سینٹر صاحب سے بھی اور جناب طارق فضل چودھری صاحب سے بھی کہ پھر یہ وہی بات آ جاتی ہے گھوم کر کے کہ چند ایک لوگ کیا پورے کی پورے بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. کیا اس میں ہمارے میڈیا کی غلطی کہ ان کو ہم اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ جناب جس طرح کے غالباً شاید وہ سارے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہے؟ کیونکہ میری تو جس بھی فوزیہ صاحب نے جو بات کی کہ دیکھیں پنجاب نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس دفعہ ہمارے نیشنل فائنینشیل ایوارڈ میں ان کو دے دیا گیا. وہی بات ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی وہ کہ اس دفعہ بجٹ ان کا بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوا ہے. ایک بریک لیتی تھی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا. اب یہ ایک چیز ہے, اس کا حل نکالنا ہے, مثبت حل نکالنا ہے. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ میاں صاحب اس پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سوچتا ہے وہ اس کی سوچ پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے, کیونکہ یہ انتہائی حساس ایشو ہے. کسی بڑے اندر کے بندے نے کہا کہ ان کو بگٹی صاحب کے ساتھ عشق وشق نہیں ہے کیونکہ ان کو مشرف صاحب سے اتنی نفرت ہے کہ اس چکر میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں مشرف صاحب والا چیپٹر میرا خیال ہے ناؤ اٹس گون ود دا ونڈ. اب اگر کوئی بھی پارٹی مشرف صاحب کی آڑ لیتی ہے یا اس دور کو یاد کرتی ہے, عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے ایک ریفرنس ضرور ہے, اور وہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے شروع ہو کے اور یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف, یہ 4 نام پاکستان کی تاریخ میں جب جب لکھی جائے گی بدنام زمانہ کریکٹرز کے طور پہ لکھے جائیں گے. یہ ایک فیکٹ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, دو رائے اس میں ہے نہیں. لیکن یہ جو ایشو ہیں جو ہماری قومی سلامتی کے ایشو ہیں, ان کے اوپر کوئی سیاسی پارٹی جو ملک سے محبت رکھتی ہے وہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی. میاں صاحب نے 3 سے زائد دفعہ وہاں پہ گئے. جو بگٹی صاحب کی پارٹی ہے جمہوری وطن پارٹی, ان کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی. کراچی گئے, بڑے مینگل صاحب ہیں ان سے ملے اور ان سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. تو بات جو ہے وہ معاملات کو آگے چلانے کی جا رہی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کی جا رہی ہے. ابھی جو باتیں بھی نا دیکھیں, ابھی جیسے فوزیہ وہاب صاحبہ نے باتیں کی, اچھی باتیں کی, ہم ہمارے کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے ان کی گفتگو میں. اصل پرابلم ویئر لائز اصل پرابلم اب ہمارے حلقے میں ہے نا, اب وہاں سے ذرا شروع کریں. اگر ہم چن کے لوگوں کے کام شروع کر دیں نا, آپ کا بیٹا داخل کرا دیا, ان کا کوئی اور کام کر دیا, کسی کو بجلی کا کنیکشن لگا دیا, یہ سارے کام ہم کرتے ہیں, لیکن حلقے میں آپ کی ساکھ ذاتی سطح پہ لوگوں کو یا چند گروپس کو راضی کر کے نہیں بنتی جب تک آپ اجتماعی کام نہ کریں. پورے حلقے میں یہ نظر نہ آئے کہ ہر جگہ آپ کی دلچسپی بھی ہے اور آپ کے کاموں سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے. جو جنرل پبلک ہے اس میں کالجز آپ بنائیں, اس میں آپ روڈز بنائیں, اس میں آپ بہت سارے اور کام کریں. جو یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے صرف میں بات اگر کروں تو اسی طرح بلوچستان میں یہ پک اینڈ چوز کر لینا جناب کہ فلاں فلاں گروپ کو نواز دیا, فلاں سردار کو نواز دیا, یا یہ کہ جتنی جیسے کہہ رہی تھی کتنی ہمیں نوکریاں دے دی, یہی تو غلط ہے نا. اتنی نوکریاں ہوتی رہی, اتنا یہ ہوتا رہا. اگر اس کے ساتھ اس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا کہ جو ایک عام آدمی ہے بلوچستان میں, جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, اور جیسے کہ بات کی طارق صاحب نے کہ وہ اس میں ڈیوائیڈ ہے, اس میں پشتون بیلٹ ہے, اس میں بلوچ بیلٹ ہے, ان لوگوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی گئیں, تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے. اور میڈیا کی بات آپ نے کی, میں خود یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے تو یہ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے نا, انڈیا میں کوئی 15 علیحدگی پسند جو ہے وہ موومنٹ چل رہی ہے, ایسی بات ہے. لیکن کوئی میڈیا کا بندہ کشمیر خالصتان نیچے جی پورے جرنیل سنگھ آپ دیکھیں, آج تک ابھی میڈیا کے اوپر آ کے اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی.
میڈیا کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. صرف اپنی ٹکٹیں بیچنے کے لیے اور اپنی ریٹنگ ہائی کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائنٹ آف ویو جو بہت لمیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے, جو ایک لمیٹڈ سیگمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کو آپ پورے براڈر کینوس کے اوپر اور پوری عالمی برادری کو آپ یہ سنا رہے ہیں جناب کہ یہ وہاں پہ صورتحال ہے جی, یہ لوگوں کا کہنا انڈوس کر رہے ہیں جی آپ کانگریس کی جو چیزیں. ہاں بالکل جو لوگ اچھا بول رہے ہیں, بلوچستان کی میجورٹی ہے وہ اچھا بول رہی ہے, پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں. تو لہٰذا میڈیا کا ایک بہت ذمہ دار کردار بنتا ہے اس کے اوپر. ایک اور چیز میں عرض کروں گا, جیسے ابھی اے پی سی کی بات یہ بہت ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی میٹنگ, کوئی بھی کانفرنس جب تک کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں موجود نہ ہو, اس کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکل سکتا. ٹھیک. لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی آغاز حقوق بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ ہر جگہ جھنڈے لے کے پھر رہی ہے, آغاز حقوق بلوچستان, آغاز حقوق بلوچستان. اس دن اختر مینگل صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ آغاز قتل عام بلوچستان ہے. وہ کیسے؟ وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پوچھیں ان سے کہ جو بلوچستان کا سابق وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آغاز قتل عام بلوچستان ہے لائیو ایک ٹی وی پروگرام کے اندر, تو ان سے پوچھا جائے جنہوں نے آغاز حقوق بلوچستان دیا کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ دیا, بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے اس میں شامل کیا, ان لوگوں کو آپ نے کوئی مشاورت سر بات ہوئی نا بلوچستان کے لوگوں کو, وہی چند سردار ہیں نا جی موٹے موٹے جو کرتے دھرتے ہیں, انہیں کو آپ نے فنڈز دینے, انہیں کو آپ نے پیسہ دینا, انہیں کو آپ نے سیٹ رکھنا ہے, تو آپ نے کہتے ہو جی سسٹم چلے. اپروچ غلط ہوئی نا, پھر ایک عرصے سے اپروچ غلط تھی. دیکھیں یہ تو سیاسی لوگ ہیں, سردار بھی ہیں, اسٹیک ہولڈر صرف کوئی یہ 2-3 نام تو نہیں ہے نا. بلوچستان میں بہت بڑی آبادی ہے, بلوچستان میں بہت زیادہ لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو ضرور کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اور اے پی سی کو بھی اگر بامانی بنانا ہے تو اس میں ان کو لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. میں ایک آخری چیز عرض کروں گا, دیکھیں اس کے ساتھ یہ جو بھی ساری قرارداد کی باتیں ہو رہی ہے وہ اس میں ہماری ایک ناکام اور کمزور فارن پالیسی کا بھی بہت عمل دخل ہے. اگر ہم ہر فرنٹ کے اوپر مضبوط ہوں گے, اس ملک کو کبھی جرت نہیں ہو سکتی جس کی ہیومن رائٹس وائلیشن, انسانی حقوق کی پامالی کی داستانیں پوری دنیا میں مشہور ہیں, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ افغانستان ہے, چاہے وہ پاکستان کے ڈرون حملوں میں شہید ہونے والے لوگ ہیں. کہاں کہاں وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ داستانیں جو ہے وہ مشہور نہیں ہیں. گوانتانامو بے کی جو جیلیں ہیں وہ کیا ہم لوگوں کی ہیں؟ وہ لوگ آج ہمیں ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں. سر بات یہ ہے ناٹ, ہم ایک آزاد ملک ہیں. آزاد کیا مجھے یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری کمزور اور ناکام خارجہ پالیسی ہے. وہ ایک شاید ٹوٹا پھوٹا ہے, لیکن وہ شعر میں آپ کو سناؤں کہ وہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر سے راستہ بنا لیا. تو ہمیں اپنی دیواروں کو خود مضبوط کرنا ہے نا. دیوار گرے گی تو راستہ تو بنائیں گے. سر کوئک سر لاسٹ آپ کا اس کے سر نیشنل پالیسی, فورن پالیسی, کیا ایشو کیا ہے, کیسے؟ دیکھیے جی آبویسلی ہماری اپنی نیشنل پالیسی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا گھر اگر مضبوط کریں. میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ گھر مضبوط ہوگا تو باہر کو چانس نہیں ملے گا کہ انٹرفیئر کرنے کا. آپ کا نمبر 1. نمبر 2 جو بالا ہے اس میں یاد رکھنا چاہیے, جو بار بار لاشوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں کیا جو پنجابی وہاں پہ ٹارگٹ کیے گئے تھے ان کو چن چن کے ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو قتل کیا گیا تھا, کیا بلوچی وہ کسی کی سے بات سے میں پوچھتا ہوں ان سے, وہ کہتے ہیں جی یہ ایسا ہی کرواتی ہے, وہ اس کا بھی الزام اس پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اب یہی تو پرابلم ہے کہ ان کو کوئی نہیں کہتا کہ بھائی کیا اس کی بھی کسی کی ماں بالکل کسی کا بیٹا تھا, وہ ان کو بےچارے مزدور بےچارے لوگ ہیں ان کو مارا انہوں نے, تو وہ بھی دیکھا جائے. علی دیان ہیومن رائٹس واچ والوں نے جو رپورٹ پیش کی اس سب کمیٹی میں, اس میں اس کا بھی مینشن ہے, تو اس لیے آج کل اس کو بھی بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی ہے ایک تو وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ریسرچ بھی کرے انسان کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو 3-4 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پرابلم ہے, کہا جاتا ہے چند ایک بلکہ 3 سے 4 ڈسٹرکٹس کی چند تحصیلوں میں یہ مسئلے جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کوئی 70 کے قریب وہاں پہ جو سردار ہیں جن میں 3-4 سردار ناراض ہیں. ٹھیک ہے بڑے سردار ہیں, باقی سردار ان کو کوئی اتنی پرابلم نہیں, اسمبلی میں بیٹھے آپ اگر ان کو نہیں ہے تو. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ان کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے, جن کو مضبوط ہاتھ کرنے چاہیے, وہ لوگ جو ہیں جو کہ ٹرو ریپرزینٹیٹیو ہے لوگوں کے, شاید وہ سردار نہیں ہیں لیکن ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے, ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہ آگے لے کے لوگوں کے لیے کام کر سکیں, لوگوں کے لیے اسکول بنا سکیں, ہاسپٹل بنا سکیں, بجائے اس کے کہ چند سرداروں کو لے کے دوبارہ وہی سردار, وہی چیف منسٹر, وہی گورنر صاحب. اب اندازہ کریں گورنر صاحب ایسے لگیں گے جن کے زمانے میں ایکشن ہوتا رہا, وہاں ملٹری ایکشن ہوا 1974 میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. بگٹی صاحب وہاں پہ تھے, بگٹی صاحب کے زمانے میں ہوتا رہا, بگٹی صاحب نے 8 کے 10 ماہ کے بعد جا کے ریزائن کیا وہاں پہ. تو یہ بار بار کہتے جانا کہ ایز اف یہ صرف خالی 1 سائیڈڈ چیزیں ہوتی ہیں, یہ سب لوگوں کو چانس دیا گیا. دے فیلڈ, جہاں پہ ہماری فیڈرل حکومت فیل ہوئی, یہ لوکلز بھی فیل ہوئے, ان کو ماننا چاہیے اس چیز کو. لیکن اے پی سی سر اے پی سی پہ یہ سارے پوائنٹس ریز کرنے چاہیے. طارق عظیم صاحب بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر طارق فضل چودھری آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین
یہ امپورٹنٹ ایشو. کل کے پروگرام میں بھی میں ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو آپ کو دکھاؤں گا بلوچستان کے حوالے سے. چند ایک اور سٹیک ہولڈرز جو وہاں پر ہیں جنہوں نے کام کیا, جو بلوچستان کو سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل پرسپیکٹو کیا ہے, نیشنل لیول پر کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. کل کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, آپ ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل 8 بجے. تب تک کے لیے خدا حافظ.